मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, जब आप किसी से बेपर्दा खातून से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि पर्दे का हुक्म खातून पर है, मगर कुरान में मर्दों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है, इसकी वजाहत फरमा दें। कुरान में जो मर्दों को नज़रें नीची रखने का हुक्म है तो औरतों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है। सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और आगे है वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दन मिन अबसारिहिन्ना। दोनों जगह कुरान में आता है मिन अबसारिहिम और मिन अबसारिहिन्ना। मिन तबईज़िया है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, यानी मोमिनीन से कह दीजिए अपनी निगाहों में से निगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों में से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। तो निगाहों में से हिफाजत का हुक्म है या नहीं है? तो ये में से वाली कौन सी निगाहें हैं? ये वो वाली निगाहें जो गलत नीयत से हों, जो बिला ज़रूरत हों, जिसमें आप किसी को देख रहे हैं एक तो ज़रूरत भी नहीं है और आप उससे लज्जत भी हासिल कर रहे हैं। तो वो देखना जिसमें किसी ज़रूरत से देखना हो और आपकी दिल भी साफ हो, तो ज़रूरत भी हो, तो उस देखने पर कुरान और सुन्नत ने पाबंदी नहीं लगाई है। यही वजह है कि जिस औरत से निकाह करना चाहते हैं उसको एक नज़र देखना सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि ज़रूरत है ना। तो जहाँ भी ऐसी ज़रूरत होगी, टीचर है आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है आपको, अब वहाँ पर मजबूरन देखना पड़ता है, देखना यानी मुमकिन ही नहीं है उसमें, तो वहाँ भी हम ये कहते हैं हद तल इम्कान नज़र की हिफाजत करो। लेकिन टीचर से बाज़ दफ़ा बातचीत करते हुए देखना पड़ता है। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपने यूएसए के वीज़े के लिए अप्लाई किया, वहाँ आपका इंटरव्यू होता है। आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया, वहाँ आपका इंटरव्यू बसा औक़ात ख़वातीन ले रही होती हैं। अगर आप वहाँ नज़र नीची करके इंटरव्यू देंगे तो इसका बहुत बुरा इमेज जाता है। बसा औक़ात इस बेस पे वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। जॉब के लिए आप गए इंटरव्यू देने के लिए, आपको इजाज़त नहीं है कि आप इधर उधर देख के इंटरव्यू दें, तो वहाँ देखना पड़ता है। अब ऐसे मौके पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है, तो वहाँ देखना जायज़ है। लेकिन बहन समझ के देखें उसको, आप माँ समझ के देखें आप उसको। उसमें दिल में फिर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करे, ठरकी ना बने। तो इसी तरह कुरान ने यह भी तो कहा है ना कि औरतें मर्दों को ना देखें, लेकिन सही मुस्लिम में है नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को हबशियों का खेल दिखाया आपने, है या नहीं है? यहाँ इसके अगेंस्ट एक दूसरी हदीस भी है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, तो वो आ रहे थे, तो उम्महातुल मोमिनीन ने को नबी ने हुक्म दिया कि पर्दा करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो ये खूब समझ लें, उलमा ने लिखा है कि ये हुक्म इस्तेहबाब के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरी अज़वाज किसी गैर महरम मर्द को देखें। तो अफजल तो यही है कि ना देखें भाई, अफजल तो यही है कि ना देखें। और कोई मर्द अगर चाहता है कि मेरी बीवी ना देखे फला मर्द को, तो ना देखे, वो उस पर शौहर की इताअत भी लाजिम है। कानून एक अलग चीज़ है, वो शरीयत ने बयान कर दिया, और मुस्तहब्बात और फितनों से बचने के लिए जो सद्दे ज़राए हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब आप सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं तो कुछ बातें आप बंद कमरे में बैठ के तो कह सकते हैं, जब सोसाइटी में चलते फिरते हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो वहाँ फिर शरीयत के लॉ का और कानून का सहारा लेना पड़ता है। और जहाँ नॉर्मल हालात हैं, जहाँ आपको मजबूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो भाई मर्द को भी हुक्म दिया जाएगा कि औरत को ना देखे, और औरत को भी हुक्म दिया जाएगा कि मर्द को ना देखे। अब जो नबी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हबशियों का खेल दिखा रहे हैं, वो तो मर्द थे सारे ना, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं भाई? ज़रूरत है, वो नौ उम्र हैं, उनको ये खेल कूद से ही उनका दिल बहलेगा। हमारे नबी की उम्र इतनी ज़्यादा थी और अम्मी आयशा की उम्र इंतहाई बहुत कम उम्र थी, तो आपने उनके मेंटल लेवल पे आके उनसे मामलात किए हैं। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मुल्हिद लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह किया, हम कहते हैं ये कमाल है कि इतनी कम उम्र से निकाह करके उसको बेहतरीन तरीके से निभाया है। ये कमाल आज लोगों में नहीं है। उनके मेंटल लेवल पे आके उनके साथ डीलिंग की है, उनके मेंटल लेवल पे आके उनके आपका बिहेवियर उनके जैसा था, तो उनको आपने खेल दिखाया है। बाकी अज़वाज को खेल नहीं दिखाया हबशियों का, तो बाकी अज़वाज को नहीं दिखाया, अम्मी आयशा को दिखाया, कम उम्र है। तो एक ही लाठी से नहीं सबको हाँका जाता।
اسی وجہ سے میں یہ لونڈے لپاڑوں کو بولتا ہوں کہ تمہارے لیے تو عورت کو دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے, جاب کے سلسلے میں کہیں جانا ہے, کہیں ضرورت پڑ گئی, یا ٹیچر کو کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تم تو بالکل, کیونکہ فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. لیکن ایک آدمی کی ایک ایج ہو جاتی ہے, اس کا نکاح سے بھی تعلق ہے, نکاح کے بعد بھی انسان کے جذبات بہت کنٹرول ہو جاتے ہیں, ایج ہو جاتی ہے انسان کی, تو ان تمام چیزوں کو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. تو اصل حکم شریعت کا کیا ہے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو, اصل تو یہی حکم ہے. جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنا جائز ہے. کسٹمر کو بھی, دکاندار کو بھی بعض دفعہ کسٹمر کو دیکھنا پڑتا ہے. اب عید کے دنوں میں خواتین کا دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے. ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے کہا اب خواتین کو دیکھنا چونکہ حرام ہے. اب وہ جیولری کا ان کی دکان تھی, وہ کہتے ہیں میں نظر نیچے کرنے کے چکر میں نا کئی دفعہ کچھ چور قسم کی خواتین آئیں, انہوں نے ہاتھ صاف کیا اور مال لے گئیں. تو کہہ رہے ہیں یار میں تو دیکھنا بھی حرام ہے اور ادھر سے. میں نے کہا ایسا دیکھنا بھی اتنا بھی حرام نہیں ہے کہ تمہاری دکان آدھی خالی ہو جائے, تمہاری شاپ پہ کسٹمر آ رہا ہے, کم از کم دیکھو تو صحیح کہ کیا کر رہا ہے وہ. تو اب پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, لڑکیوں کو تاڑ تاڑ کے دیکھنا شروع کر دیں, تو یہ حرام ہے. دیکھو قرآن کی آیت ذہن میں رکھو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے تم کسی ضرورت سے دیکھ رہے ہو یا ہوس پوری کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو. اور دوسری آیت بھی یاد رکھیں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ فسادی کو بھی جانتے ہیں اور جو سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے جب کوئی ایکٹر ان کے پاس آئی, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, سمجھ رہے ہو نا, یہ 100% اصلاح کی نیت سے ہاتھ رکھا ہے. سر پہ اس کے چادر بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب آپ اتنے لبرل بن جائیں کہ اصلاح کی نیت سے آپ بغیر چادر کے بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیں اور ہینڈ شیک کرنا شروع کر دیں. یہ حرام ہے بالکل, یہ بالکل ناجائز ہے. سر پہ چادر ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے اب کیا کیا, آپ اگر ہاتھ رکھو گے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے, میں نہیں, کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کو پتا ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون ایک مسئلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے حالات میرے سامنے جتنے آپ کے سامنے اتنے نہیں ہوں گے. ان سے علمی اختلافات 100 دفعہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے تقوی پر, ان کی للہیت پر اعتراض کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے, اللہ کی تبلیغ میں چلتے رہے ہیں ساری زندگی, تو اب جا کے بیٹھے ہیں گھر میں. ساری زندگی سفروں میں گزری, پہاڑوں میں, پتھروں میں, کون سی جگہ ہے جہاں وہ تبلیغ کے لیے نہیں گئے ہوں. کئی سال مدرسے میں گزارے, مجاہدے میں. تو ایسا شخص اگر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بھائی بیٹی بنا کے ہی رکھ رہا ہوگا. لیکن آپ اگر رکھنا شروع کر دو تو مجھے ڈر ہے کہ میرے 4 شادیوں والے بیانات کا کہ پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. یہ تو اس طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے مسئلہ چینج کر دیا اور دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہے. مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے. وہ مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نیت سے نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سب کے لیے یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کون غلط نیت سے نظر ڈال رہا ہے اور کون صحیح نیت سے نظر ڈال رہا ہے, تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھرکی, یہ جو دیکھ رہا ہے نا, ہمیں پتا ہے اس کی کوئی اچھی نیت, کیونکہ یہ کیا اچھا کر لے گا, تو کیوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, تو کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ ایجڈ آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اور دوسری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا, انہوں نے بیان کر دیا ہے. میرے جیسا آدمی تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو آپ کہہ سکتے ہو شاید مفتی صاحب کا 5ویں کا ارادہ ہو گیا ہے, لیکن اب تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے نا. 3 کے بعد اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو مجھ پہ تو آپ شبہ کر سکتا. بول تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. میں یہ رشتے اس طرح سے میں نے کبھی بھیجے ہی نہیں ہے کسی کو پٹا پٹو کے. میرے دوست مجھ پہ گواہ ہیں الحمدللہ. میں نے شادیاں جتنی کی ہیں نا شریفانہ طریقے سے کی ہیں الحمدللہ, تمیز سے کی ہیں. میرے لیے ایسے بہت رشتے آئے ہیں کہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے, اماں راضی نہیں ہے. ایک جگہ تو میرے لیے ایسا رشتہ آیا تھا, لڑکی کی ماں بھی راضی, لڑکی بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی, ابا راضی نہیں. اور ابا 100% غلطی پر بھی تھے. غلطی پر اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ ابا کا جو تھا نا وہ معاملہ خراب تھا, ان کی نیت کچھ اور تھی, یعنی کہیں غلط جگہ شادی کرنے کی. سب کچھ تھا, میرے لیے تو راستہ کھلا تھا, میں شادی کر لیتا. اور مجھے اس طرف طبیعت بھی مائل تھی. پرانا قصہ ہو گیا, اب نیا نہیں ہے کہ اب ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے نہیں کی, اس لیے نہیں کہ بھائی باپ کو راضی کرو, میں ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. بہت انہوں نے کہا, میں نے کہا نا, اٹ ازنٹ پاسبل.
تو میں نے جتنی شادیاں کی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں، مولوی یوں ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک آدمی ہوں، میں جو پتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں، لیکن شادیوں وادیوں میں نے نہ کسی کو ٹھگا ہے، نہ کسی غیر شرعی طریقہ تو دور کی بات، غیر اخلاقی طریقے سے بھی الحمدللہ شادی، غیر شرعی سے اوپر کی چیز ہے نا، غیر اخلاقی طریقے سے بھی نہیں کی ہے، سیدھا سادہ پیغام بھیجا ہے، ابا اماں دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکلو، کہیں اور ٹرائی مارو۔ ہاں رکا نہیں ہوں میں، مایوس نہیں ہوا، دل پہ نہیں لے کے گیا آپ لوگوں کی طرح، آپ لوگ دل پہ لے جاتے ہو کہ ہم نے پیغام بھیجا، انکار ہو گیا، رو رہے ہو، نیندیں اڑ رہی ہیں، ایسا نہیں کیا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، ادھر سے انکار ہو گیا، عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذلیل ہوئے۔ جب انکار ہوتا ہے آدمی کو منہ تو بنتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، لیکن ہم نے کہا، مجھے پھر اپنے استاذ کی ایک بات یاد آتی تھی، انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار ہو گیا نا، میں نے ان کو دیکھا، ان بیچاروں کا نا، بیچارے وہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہاں سے انکار ہو جائے گا نا، تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، پھر لمبی آہ بھرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں، اللہ یہاں شادی کرا دے، اگر نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے۔ کہتے میں یہ بھی پھر خود ہی ہنسنے لگے، تو مجھے ان کا ملفوظ یاد آتا تھا، اللہ ادھر تو نہیں ہوئی، یہاں نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے، تو پھر ہم اگلے دن اس غم کو بھول گئے، کہیں اور ٹرائی مارو۔ تو آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی ماری، نہیں ہوئی تو غیر اخلاقی طریقوں پہ آتے ہو، پھر لڑکی سے الگ سے خفیہ رابطے کی کوشش کرتے ہو، پھر ادھر سے پھر استخارے نکلوانا، پھر مجھے آ کے تنگ کرنا، ہر دوسرے دن کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے، لڑکی والے نہیں مان رہے، آپ ان کو سمجھاؤ، میرے جیسا رشتہ کا انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں ان کو کیوں سمجھاؤں؟ آج بھی ایک بندہ آیا، بیان سے پہلے نا ایک بندہ آیا، ملنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ ان کو سمجھائیں کہ مجھے اپنی بیٹی دے دیں۔ میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں؟ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں، میں نیک آدمی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ ان کو سفارش کریں کہ یہ غلط ہے شریعت میں۔ میں نے کہا کیوں سفارش کروں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لڑکی کے باپ کو یہ حق ہے کہ آپ کو دیکھے گا، وہ جس نیت سے دیکھے گا آپ کو، ان آنکھوں سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر طرح سے آپ کو کنگالے گا، نہیں ایک دفعہ مل تو لے۔ میں نے کہا میں نہیں ملوں گا۔ ایسے بھی کئی دفعہ ہوا کہ بہت دفعہ اصرار کیا، پھر لے آئے ابا کو، ابا نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب سے ملوا دو، کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو جب آئے نا میرے پاس ابا، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس سے میں آپ اپنی بچی کی شادی کر لوں؟ میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، آپ کرنے ہیں تو میں تو نہیں جانتا اس کو۔ وہ لڑکا تل ملا رہا ہے، مفتی صاحب منہ سے پھوٹ دو نا۔ بھائی میں کیوں پھوٹوں منہ سے، کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے، مجھے کیا پتا یار۔ تم ایک بندے نے تو یہاں تک کیا، میرے بیان میں پابندی سے بیٹھتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی والوں کو بتایا، باہر تھے وہ لڑکی والے، ان کو بتایا کہ میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، میرے ساتھ سیلفیاں ویلفیاں بھی، تو دوسری شادی کے لیے اس نے پیغام بھیجا وہاں پہ۔ تو لڑکی والوں نے جب دیکھا مفتی صاحب کا اتنا کلوز ہے، اس نے کہا نکاح بھی مفتی صاحب پڑھائیں گے، اور ادھر مجھ سے آ کے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ میرا نکاح پڑھا دیں گے۔ میں تو پڑھا دیتا ہوں، میں تو صبح شام یہاں نکاح ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے مجھے کیا پتا پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا میں نکاح۔ جب نکاح پڑھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ لڑکی کے ابا کا فون آ رہا ہے، آپ اٹھا لیں۔ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی، تو میں نے کہا بھائی اتنے بجے نکاح ہے آپ کا، تو وہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس کے لیے لڑکے کو میں نے کہا ہے تو نام وام آپ اس کو بتا دیں۔ اچھا یہ بات ابھی فون رکھنے ہی والا تھا، ایک دم مجھے کوئی چھٹی حس نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنی بیٹی دوسری شادی پہ اس بندے کو کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری شادی پہ آپ اپنی بیٹی اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، یعنی میرا نام تو کہیں استعمال نہیں کیا۔ کہتے ہیں بھئی آپ کا شاگرد ہے مفتی صاحب، آپ 2 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، میں اس لیے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی بچی میں کوئی پرابلم ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے اچھے رشتے آ نہیں رہے؟ کہہ رہے ہیں رشتے تو آ رہے ہیں اس کے۔ تو میں نے کہا پھر کسی کنوارے کو دو، آپ دوسری شادی والے کو کیوں دے رہے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب آپ لوگ مجھے کہو کہ ایک طرف مفتی صاحب 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں، دوسری طرف اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں 4 کرو، لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کنوارے کو ترجیح دو دوسری شادی والے پر۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچیں نا۔ ہاں جس کو نہیں ملے گا وہ پھر ان کو میں یہ کہتا ہوں بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ جس کو کنوارا نہیں مل رہا، اچھا کنوارا، تو بہتر ہے ایک نالائق کنوارے کی اکلوتی بیوی بننے سے کسی لائق کی چوتھی بن جاؤ۔ لیکن اگر لائق مل رہا ہے تو کیوں اس کو دوسری والے کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں 15 سال سے کہہ رہا ہوں۔
تو میں نے کہا بھائی آپ کی بچی کو کیوں دے رہے ہیں؟ میرے ریفرنس تو نہیں انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ اس نے کہا ہے کہ آپ کا شاگرد ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو میرا شاگرد ہو یا کوئی بھی ہو, میرا بیٹا بھی ہو, آپ کو اگر اپنی بچی کے لیے کوئی کنوارا اچھا مل رہا ہے, اچھا, تو پھر آپ دوسری شادی والے کو بولو نہ دو. نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے. لیکن پھر بھی صرف یہ نہ دیکھو کہ میرا شاگرد ہے یا میرے بیان میں بیٹھتا ہے. بیان میں تو چرسی بھی آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ, وہ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم سے چرس چھوٹ جائے. بے نمازی بھی بیٹھتے ہیں, شرابی بھی بیٹھتے ہیں. میرا بیان ہر طبقہ سنتا ہے. میں جب دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں, گورے سن رہے ہیں, گورے, آپ حیران ہو گئے, گورے سن رہے ہیں بیان. تو عربی سن رہے ہیں ترجمہ کروا کے. عجیب عجیب خلقت ہے بھائی جو سن رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ پورے وہ انہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہے میرے بیان کے عرب لوگ, عرب کے پاس اپنے علماء بہت ہیں سننے کے لیے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہر طبقہ سن رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ تو میرے بیان میں بیٹھنا یا میرا شاگرد, اول تو میں نے کہا میرے شاگرد ہیں نہیں ہے تو, اور بیان میں بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ان کو. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا, یعنی 1 گھنٹے بعد نکاح ہونے والا تھا اور یہاں یہ پروگرام چل رہا تھا. مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ میرا نام کیوں استعمال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ تو گدھے کی بھی تصویریں ہیں, مرغے کی بھی ہیں, کتے کی بھی ہیں. آپ دیکھ لو ہمارا مرغے کے ساتھ میں نے کتنی دفعہ تصویر کھنچوا کے نیٹ پہ ڈالی ہے. تو کیا میرا مرغا رشتے کا پیغام بھیجے گا, اس کو دے دو گے اپنی بیٹی؟ عجیب پاگل قسم کی حرکتیں ہیں یار. تم بیٹی دے رہے ہو اور تمہارا معیار ہی ہے. پھر جناب میں نے کہا نہیں بھائی یہ آپ, میں نے کہا میں رشتہ نہیں توڑوا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کرو کانفیڈنٹلی کرو, سوچ سمجھ کے کرو. بچی کا مستقبل ہے. دوسری کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے پوچھو گھر دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے, الگ, یعنی الگ گھر میں رکھو گے یا اسی پہلی کے ساتھ ٹھونس دو گے. نمبر 2, اس کے ماں باپ اس شادی میں انوالو ہیں یا نہیں ہے, کون کون ہے, کیا ہے, پوری ڈیٹیل کے بعد نا پروگرام ان بیچاروں کا وہیں بڑھ گیا. رشتہ ہی ٹوٹ گیا بیچارے کا. 1 گھنٹے بعد شادی تھی اس کی. انہوں نے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ہم تو آپ کا شکل دیکھے تھے. میں نے کہا میں میری شکل دیکھ کے, میں نے کہا خود مجھے کتنے لوگوں نے میرے رشتے کے لیے انکار کیا ہے, وہ میری پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب آپ کی آمدن کے حساب سے ہمارے حساب سے کم ہے, یا یہ کہ بھائی بھلے آپ الگ گھر دے رہے ہو, بھلے آپ کی جو ہے نا آمدن اچھی ہو, لیکن بات یہ کہ 3 آلریڈی ہیں تو نا. اس چکر میں کتنے پروگرام میرے بڑے ہیں. تو میں تو ان پہ غصے نہیں ہوا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم 4 شادیوں کے خلاف ہو. میں تقریریں کر کے تھک گیا. بھائی ہم 4 شادیوں کے حق میں ہیں, لیکن اس کے حق میں تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی دوسری کے لیے تیسری کے لیے پیغام بھیجے آپ اٹھا کے دے دو اس کو. یا تو کوئی اس میں کوئی اضافی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں تو وہ پیغمبر تھے نا, تو ان کو تو مل گئے. حضرت حسن نے بہت شادیاں کی ہیں تو وہ تو حضرت حسن تھے بھائی, اہل بیت میں سے تھے. تو آپ میں بھی کوئی سرخاب کے پر ہیں, یا تو بے تحاشا پیسہ ہے, یا آپ کی پرسنالٹی اتنی اٹریکٹیو ہے کہ لڑکیاں مرے ہی جا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں بھائی چوتھی پہ بھی ہمیں یہ بندہ قبول ہے, یا پیسہ اتنا ہے کہ غریب لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پیسہ ہم چوتھی پہ بھی, کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو دوسری تیسری مل جاتی ہے. ادروائز جو کوالٹی نہیں ہے اس کو تو ایک نہیں مل رہی ہوتی. کتنے لونڈے لپاڑے آتے ہیں, آپ 4 کی بات کرتے ہو اور ہمیں ایک بھی نہیں مل رہی. تو مجھے شعر یاد آتا ہے, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تم کس کی بات کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مصعب آپ ممبر پہ بیٹھ کے 4 کی بات کرتے ہو, ایک بھی مل رہی. تو میں کہتا ہوں تمہارا روزگار نہیں ہے. کہتے ہیں بے روزگار ہیں. تو بے روزگار کو آدھی بھی نہیں ملتی, ایک تو دور کی بات ہے. کون دے گا بھائی؟ باپ کہے گا تو کھلائے گا کہاں سے؟ میرے ہی خرچے پہ اگر میں نے پالنا ہے تو میں اپنے گھر ہی نہ رکھ لوں اس کو. تو مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ نا. تو ان کو میں نے سمجھایا. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں, آپ کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں, اس سے پوچھیں, کراس کویشچن کریں, بیٹا رکھو گے کیسے, برابری کیسے کرو گے, 2 بیویوں کو کھلاؤ گے کیسے, تنخواہ کتنی ہے, میرا منہ دیکھ کے مت کریں. اور میں نے کہا میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. تو پروگرام بیچارے کا بڑھ ہی گیا. تو اس لیے مجھ سے سفارش نہیں کروایا کرو کہ لڑکی کے ابا کو سمجھا دیں. میں ابا کو یہ سمجھاؤں گا دیکھ کے کرنا بھائی, دیکھ کے کرنا, بہت اچھی طرح سے دیکھ لینا. ہاں یہ بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکی کی شادی کرنی ہی نہیں ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, پھر میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ کر دیں. اسی طرح یہ بھی کیس میرے پاس جب آتے ہیں کہ رشتہ تو انہوں نے مجھے دے دیا ہے لیکن ابھی شادی نہیں کر رہے,
اس پہ میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی جب ایک نسبت طے ہو گئی ہے تو نکاح میں کیا کرو جلد. جب آپ کو ایک بندہ سمجھ میں آ گیا ہے نا تو پھر دیر نہ کرو. جہاں شرعی مسئلہ ہوگا وہاں میں ٹانگ اڑاؤں گا. جہاں کسی کی پرسنل لائف ہے تو بیٹی دینا نہ دینا بھائی یہ ان کی ہیڈ ایک ہے, اور جتنا اچھا فیصلہ ماں باپ کر سکتے ہیں, مفتی طارق مسعود کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو وہ وہی کرے گا فیصلہ. ایسے ایسے کیس ہے نا, آپ لوگ کبھی میرے ساتھ بیٹھو بھائی. کیا کیا فلمیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک دفعہ کیا ہوا, پرانا ہو گیا اب نہیں پتہ چلے گا اس کو. ایک لڑکا آیا, میرے ابا نہیں مان رہے شادی پہ, تو ابا مان رہے تھے, کہہ رہے تھے یہاں نہیں کر, یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, فلاں جگہ کر. تو ابا کہیں اور کروانا چاہ رہے تھے, یہ کہیں اور. یہ پھڈا چل رہا تھا باپ بیٹے میں. اچھا ابا میرے معتقد بیان بھی سنتے ہیں, بیٹا بھی معتقد. تو بیٹے نے کہا کہ بہانہ بیٹے کو اچھا مل گیا کہ ابا کو مفتی صاحب کے پاس لے آؤ. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں نا, جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو. تو وہ میرے پاس آیا کہ ابا کو لے آئیں. میں لے آؤں, میں جہاں چاہ رہا ہوں وہاں کر دیں. میں نے کہا ٹھیک, یہ شرعی مسئلہ ہے بھائی, جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے ابا کو لے آؤ. میں ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایسا نہیں ہے میں بھاگتا ہوں. جہاں مجھے موقع ملے, کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم. میں اس بچے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوتا ہوں. میرا ابا نہ مان رہے ہوتے اور میں چاہ رہا ہوتا تو میرے پر کیا گزر رہی ہوتی. کیا خیال ہے, ہمارے بھی تو جذبات ہیں نا. تو مجھے لگا کہ یار اس کے اوپر وہی گزر رہی تھی جو میرے اوپر ایک ونس اپون اے ٹائم گزر رہی تھی, کیونکہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایسا. تو میں نے کہا بلا لے اپنے ابا کو. اب ابا انکار تو نہیں کر رہے کہ مفتی صاحب کے پاس نہیں جانے, لیکن ابا کا ناٹک دیکھو. ابا آئے ہیں, مسجد کے گیٹ سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے, پتہ نہیں کس میں چلے گئے نا, قومے میں چلے گئے یا قومے ٹائپ کی کسی چیز میں چلے گئے. میں نے ایسی بیماری اب تک دیکھی نہیں تھی, عجیب سے نا ہکا بکا. یعنی انہوں نے یہ شو کیا جیسے میں بہت شوق میں آ گیا ہوں یہ سن کے کہ میرا بیٹا وہاں شادی کر رہا ہے. اب میں نا ٹینشن میں آ گیا ہوں. اب یعنی ایموشنل بلیک میل نہیں ہوتا بچے کو. اچھا میں نے دیکھا, میں نے کہا تو چلاؤ تو صحیح بھائی, ان کو چل ہی نہیں رہے نا. اب 2 بندے ان کو پکڑ کے اندر میرے آفس میں گھسیٹ کے لا رہے ہیں. چلو میں نے کہا گر جائیں گے, یہ ہو کیا گیا. لڑکا کہہ رہے پتہ نہیں کیا ہوا ابا کو. ابا ناٹک کر رہے ہیں کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں تاکہ میں ان پہ ترس کھاؤں. بولوں بھائی ابا مر جائے گا, وہیں کر لے جہاں ابا کہہ رہے ہیں. یہ ابا کا ناٹک یہ چل رہا تھا. سمجھ میں آئی یار, یہ تو بہت اسٹریس میں آ گئے ہیں نا. شوق لگا ان کو, شوق لگا کہ مفتی صاحب مجھے سمجھائیں گے کہ وہاں کرو یہاں نہیں کرو. تو ابا آ رہے ہیں نا یوں. میں واقعی ڈر گیا, پہلے تو میں بہت ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ کہیں گر آ گئے, ایمبولینس منگواؤ بھائی. میں بچے کو کہہ رہا ہوں یار ایمبولینس منگوا, کہہ رہے نہیں مفتی صاحب یہ کچھ ایسا ہے نہیں. ایسا ہے, وہ ابا سے ڈر بھی رہا ہے. اچھا گھسیٹ کے نا یہاں بڑی مشکل سے ابا کو لا کے بینچ پہ بٹھایا. ابا اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یوں دیکھ رہے ہیں نہ یوں ہو رہے ہیں, نہ گردن پیچھے جا رہی ہے. میں نے کہا یار یہ سکتے کی عجیب قسم ہے کہ گھٹنے کام کر رہے ہیں, گھٹنے پورے فولڈ ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے, لیکن باقی جسم ہل نہیں رہا. پھر بھی مجھے 50% تھا کہ ناٹک ہے, 50% میں نے کہا شاید کوئی شوق میں چلے گئے ہوں. آنکھیں بھی تھوڑی سی نا ان کی عجیب سی نمی سی جیسے رو پڑیں گے. میں گیا, میں نے کہا حضرت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ اجازت دیں. کیوں شوق میں 10 منٹ شوق میں. میں نے کہا حضرت, ہلکی سی نا غیر اختیاری مسکراہٹ آئی ان کے چہرے پہ نا. غیر اختیاری طور پہ نہیں, آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑتا ہے اس کو. ان کو تو پتا تھا میں ناٹک کر رہا ہوں نا, یوں ہلکے سے مسکرائے. تو میں نے کہا بھائی ان کو لے جا یار, گھر میں مسئلہ حل کرو. میں نے کہا لے جا بھائی, میں نہیں سمجھا رہا ان کو. وہ ہل ہی نہیں رہے نا. میں نے کہا یہ ہلیں گے تو سمجھاؤں گا نا. میں نے کہا پتہ نہیں ان کو سنائی بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, یہ تو سکتے میں ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں ابا کو ہو کیا گیا ہے. میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ کچھ سچی مچی میں ہو جائے ان کو لے جاؤ. تو ابا بھی بڑی فلم ہے بھائی, ابا بھی آج کل مارکیٹ میں ہلکے. یار چھوڑو بیچارے کو, کرنے دو یار, اس کی لائف ہے, انجوائے کرنے دو اس کو جہاں وہ کر رہا ہے. کیوں اتنا اپنے کو سر پہ چڑھا دیا, کیا کرے یار.